अजीज़ो खुदा के फजल से आज से फाइनली हम मुकाशफा की किताब की स्टडी पर मुकम्मल सीरीज का आगाज कर रहे हैं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा ताकि आप इन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि काफ़ी डीप स्टडी आपको दी जाएगी। ये वो स्टडी नहीं है जो आम आपको इंटरनेट पर या इधर उधर मिलेगी। ये वो स्टडी है जो कि डीपली रूटेड है कलाम में, सिंबलिज्म में, और अगर न्यूमरोलॉजी बीच में आएगी तो न्यूमरोलॉजी को भी कवर करेंगे। तो खुदा के फजल से आप बहुत बरकत पाने वाले हैं इससे। और मुझे यकीन है कि जैसे हमने सीरीज चलाई थी मसीह की बाबत, जो पुराने अहदनामे में पेशगोइयां की गई हैं, वो पेशगोइयां भी हमने कवर की थी, उससे आपने काफी बरकत पाई। और मुझे यकीन है कि इस सीरीज से भी आप बहुत बरकत पाने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि एक दफा जब आप ये स्टडी ले लेंगे, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा मुकाशफा की किताब को खास तौर पर लेकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से ये बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि जब से मैंने इस सीरीज को चलाने का इरादा किया है तब से मुझ पे तरह तरह के हमले हो रहे हैं साइकोलॉजिकली, ताकि मैं ना कर सकूं इसको कंटिन्यू। तो आई नीड योर प्रेयर्स, इसको दुआ में याद रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, मैं इसको जता नहीं सकता कि ये स्टडी कितनी कीमती है। ये बाइबल कॉलेजेस में ये स्टडी दी जाती है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और ये मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट ही होनी चाहिए थी। जो लोग अपने फायदे के लिए बाइबल कॉलेजेस में इस तरह की स्टडी देते हैं, खुदा उनको हदायत दे, या उनका जो भी बिजनेस है, आई डोंट नो। आपको ये आज की पहले चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्ली चर्च के थे ईमानदार, जिन्होंने मसीह को कबूल किया था, वो इन सारी बातों को एज इट इज समझते थे। लेकिन आज क्या गड़बड़ हो गई है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आपको समझ नहीं आती। तो मुकाशफा, जिसका मतलब ही राज की बातों पर से पर्दा उठा देना है, ये बातें तो चर्च को वैसे ही समझ आ जानी चाहिए पढ़ते साथ ही, लेकिन नहीं आ रही हैं समझ। क्यों नहीं समझ आ रही? उसकी रीजन ये है कि जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि वो हक को ना देख सकें, सच को ना देख सकें। तो हमें देखना है कि हम कहां पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अर्ली चर्च के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। हमें तो मुकाशफा की किताब पढ़ के समझ नहीं आ रही। तो इसमें कसूर कुछ हमारे लीडर्स का भी है, क्योंकि चर्चेस के अंदर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचेस चल रही हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है इस चीज के ऊपर कि जो भेड़े हैं उनको इन चीजों के बारे में बताना है, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जल्द होने वाली हैं। मुकाशफा जो लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही ये है राज की बातों के ऊपर से पर्दा उठा देना, इंकशाफ करना, जो चीजें छुपी हुई हैं उनको खोल कर बताना, जो खुद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया पर इंकशाफ किया है, ताकि जो कुछ आगे होने वाला है कलीसिया उससे बेखबर ना रहे और कोई उसे गुमराह ना कर दे। क्योंकि एक ऐसा वक्त आने वाला है अजीजों, जब जो बरगुजीदे हैं वो भी भरमाए जाएंगे, बरगुजीदे भी गुमराह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जो है वो कलाम पर नहीं था, किसी ने उनको कहीं और जो है वो किसी और रास्ते पर लगा दिया, जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं वो हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद हम इनको देखकर, इनको पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बातें उसी को समझ आती हैं अजीजों जिस पर खुदा इंकशाफ करता है, जिस पर खुदा मुकाशफा करता है। और जरूरी नहीं है कि इसकी समझ सिर्फ बिशपों को या बड़े बड़े जो खुदा के खादमीन है सिर्फ उन्हीं को होती होगी। इसकी समझ किसी छोटे से छोटे ईमानदार को भी हो सकती है, जिस पर खुदा ये राज खोल दे। क्योंकि इसका नाम का मतलब क्या है मुकाशफा का? राज पर से पर्दा हटा देना। तो मैं खुद अपने आप को एक छोटा सा बच्चा समझता हूं, एक छोटा सा ईमानदार समझता हूं जो अभी भी सीख रहा है। तो आज हम चैप्टर 1 में से सीखेंगे और कुछ बुनियादी बातें पहले मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ताकि हम इस किताब के बारे में अच्छे से जान सकें कि ये किताब है क्या और इसका मकसद क्या था, क्यों लिखी गई। तो ये किताब यूहन्ना आरिफ रसूल ने जिलावतनी की कैद के दौरान लिखी थी। रोमन एम्परर डोमिटियन ने यूहन्ना आरिफ को 95 से 96 एडी के दरमियान पतमस के जजीरे पर जिला वतन करने की सजा सुनाई थी।
اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، کیونکہ یوحنا یسوع مسیح کا نام لے کر پرچار کرتا تھا، اور رومن ایمپرر جو اس وقت کا حکمران تھا ڈومیٹین، اس کو وہ خدا ماننے سے انکار کرتا تھا۔ اب یوحنا عارف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی یوحنا ہے جس نے یوحنا رسول کی جو انجیل ہے وہ لکھی ہے، اور یہ یسوع مسیح کے 12 جو شاگرد تھے ان میں سے ایک جو سب سے چھوٹا شاگرد تھا جس سے یسوع مسیح کو بہت محبت تھی، شاید یوحنا عارف وہی یوحنا ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ جبکہ سکولرز کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مختلف شخص ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل لکھنے والے نے بڑی پولشڈ قسم کی، بڑی ایڈوانس قسم کی گریک زبان میں، یعنی کہ یونانی زبان میں، بہت ہی اچھی یونانی زبان میں اس نے یوحنا کی انجیل کو لکھا ہے، جبکہ مکاشفہ میں یونانی زبان گرامیٹیکلی سمپل اور ایک الگ انداز میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ دونوں جو رائٹر ہیں ان کے لکھنے کا انداز فرق ہے، جس کی بیس پر سکولرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی شخص نہیں ہو سکتے، تو یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں، گو کہ دونوں کے دونوں یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ اب اس کتاب کو پتمس کے جزیرے پر لکھا گیا تھا۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہ میں نے میپ رکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی عزیزو وہ باتیں نہیں ہیں جو کسی انسان نے لکھ دی ہوں، یہ ہسٹری ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر یہ کھل جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میپ ہے، اور پتمس کا جزیرہ، یہ ریڈ ڈوٹ جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لال کلر کا جو نقطہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ پتمس کا جزیرہ ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اور یہ کہاں پر ہے جی؟ ترکی جو ہے، یہ ترکی کے پاس کر کے پتمس کا جزیرہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے یورپ ہے، گریس ہے، روم ہے، اس سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ۔ لیکن اس سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دہنے ہاتھ کی طرف ہے ترکی ہے، اور آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف گریس ہے، یعنی کہ یونان ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتمس کا جزیرہ کہاں پر ہے۔ تو یہاں پر یوحنا رسول کو جلا وطن کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ وہ جزیرہ تھا جہاں رومی حکمران اپنی حکومت یا اپنی اسٹیٹ کے دشمن جو ہوتے تھے، جو بغاوت کرتے تھے ان سے، ان کو جلا وطن کر کے اس جزیرے پر پھینکا جاتا تھا۔ تو آج پتمس کے جزیرے پر 3000 سے 3300 لوگ آباد ہیں، لیکن اس وقت یہ تعداد بہت ہی کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ صرف قیدی یہاں پر پھینکے جاتے تھے۔ اب تو آبادیاں وہاں پر بن گئی ہیں۔ اس کتاب کی جو مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کے ٹوٹل 22 ابواب ہیں، یعنی کہ اس کے 22 چیپٹرز ہیں، 22 چیپٹرز ہیں اس کے ٹوٹل۔ یہ کتاب پروفیسی، ریولیشن، انکریجمنٹ، اور سب سے بڑھ کر شیطان، مخالف مسیح، اس کے جھوٹے نبی اور شیطان کے سبھی ساتھیوں کی ہار، اور یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، اس کی الٹیمیٹ فتح، اور خدا پر بھروسہ رکھنے والے وفادار لوگوں کے لیے ہمیشہ کے آرام کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ فتح خدا کی ہوتی ہے، اور خدا کے لوگ اس کے ساتھ ہمیشہ تک سکونت کریں گے۔ یہ کتاب ایسے آسمانی راز پر سے پردہ اٹھاتی ہے جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلا باب اگلے 2 چیپٹرز، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3 جو ہے، اس کی بیس کو تیار کرتا ہے۔ اس میں یسوع مسیح کا جلالی ظہور، چیپٹر 1 میں جلالی ظہور آپ کو نظر آئے گا یسوع مسیح کا، 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملے گا، اور یسوع مسیح کے وعدے کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرسٹنگ باتوں پر سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم چیپٹر 1 کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس کے اندر سے ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا لکھی ہوئی، ان کا کیا کیا مطلب ہے۔ تو چلیے ہم پہلے ریولیشن چیپٹر 1 کو پڑھ لیتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے،
اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فیلادلفیا اور لودیکیا میں۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ آمین۔ خداوند کے اس کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو عزیزو، سب سے پہلے جو چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکاشفہ خود یسوع مسیح کو ریویل کرتا ہے کہ وہ کون ہے، اور یہ مکاشفہ خود یسوع مسیح نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یوحنا پر ظاہر کیا۔ مطلب یسوع مسیح خود خدا ہے جو اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور یہ مکاشفہ کوئی انسانی امیجینیشن نہیں ہے بلکہ ڈیوائن ریولیشن ہے جو ڈائریکٹلی یسوع مسیح سے آیا ہے۔ یعنی کہ یہ مکاشفہ کس کا ہے؟ کون مکاشفہ کر رہا ہے؟ کون ہم پر یہ راز کی باتیں کھول رہا ہے؟ خود یسوع مسیح یہ راز کی باتیں ہم پر کھول رہے ہیں۔ اب اگر ہم تیسری آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا سسٹر سمیتا سے کہ تیسری آیت کو پڑھ دیں۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ مطلب یہ کتاب مذہبی اسکالرز یا کوئی نبیوں کے لیے نہیں لکھی گئی تھی کہ صرف انہی کو اس کی سمجھ آئے گی۔ یہ کتاب کلیسیا کے لیے لکھی گئی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کو جاننا پڑے گا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ آج کل تعلیم دی جاتی ہے چرچز کے اندر کہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں کیا لگے مخالف مسیح سے، ہمیں اس کی چھاپ سے کیا لگے، ہم نے تو ریپچر ہو کر آسمان پر چلے جانا ہے، ہمیں مخالف مسیح کی چھاپ سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو ریپچر ہو کر آسمان پر چلے جانا ہے۔ یہ بات سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں بھائی ہم تو پہلے ہی آسمان پر اٹھائے جائیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں لکھی باتوں پر عمل کس نے کرنا ہے؟ اگر کلیسیا نے ریپچر ہو کر آسمان پر چلے جانا ہے تو یہ جو باتیں لکھی ہیں اس پر کس نے عمل کرنا ہے؟ تو عزیزو، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ جلد ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تب ہم مبارک ٹھہریں گے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں
تو ہم مبارک نہیں ٹھہر سکتے؟ آج کے چرچ لیڈرز کی طرح نہیں، جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو مصیبت دیکھ کر حکومت کی غلامی کرنا شروع کر دیتے کہ حکومت نے حکم جاری کر دیا کہ سب ڈیجیٹل ہو جائیں تو ہم بھی ڈیجیٹل ہو جاتے۔ ہمیں یوحنا عارف کی طرح بننا ہے عزیزو۔ رومن ایمپرر ڈومیٹین نے جو اس وقت کی حکومت میں تھا، یوحنا نے اس کی غلامی نہیں کی کہ ہاں بھائی وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا مانو تو چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی خدا مان لیتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن نہیں، اس نے اس کی غلامی نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ تو قانون ہے نا، حکومت ہے، حکومت کہہ رہی ہے تو ماننا پڑے گا، پھر اس طرح میں خوشخبری کیسے سنا پاؤں گا؟ اگر مجھے پتمس کے جزیرے پہ پھینک دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو پھر میں کس کو سناؤں گا کلام؟ رائٹ؟ اس نے خدا کا خوف ماننا حکومت کا خوف ماننے سے زیادہ ضروری سمجھا۔ مزید یہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا فرشتہ بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا۔ اب اس کے لیے گمراہ کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فرشتہ ہمارا نبی تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فرشتہ تھا جو یوحنا کو کھلی آنکھوں سے رویا دکھا رہا تھا، اور یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا عزیزو۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں آج کل یہ پاسبل ہے، ہپنوسس کے ذریعے ہپنوٹائز کر کے کسی کو بھی کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم ہپنوسس میں یہ ہے کہ وہ انسان کی امیجینیشن ہے۔ یعنی کہ اگر جو بھی بندہ کسی دوسرے انسان کو ہپنوٹائز کرے گا، اس کے ذہن میں وہ جو کچھ بھی ڈالنا چاہتا ہے، اس کو جو بھی دکھانا چاہتا ہے، اس کی آنکھیں بند کروائے گا اور خواب کی دنیا میں اس کو لے کر جا کے اپنی امیجینیشن اس کے ذہن میں ڈالے گا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب انسان کی امیجینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ خدا کا ریولیشن ہے۔ تو جو کچھ انسان کی امیجینیشن ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کتاب کی باتیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی بھی جو نظر آ رہی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، نہ کہ انسان کی امیجینیشن۔ پھر دیکھیں چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے۔ آئیے سسٹر سمیتا سے ریکویسٹ ہے کہ چوتھی آیت کو پڑھیے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ آمین۔ اب یہاں پر آ کر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے بارے میں جانتے ہیں، یہاں پر تو خدا کی 7 روحیں لکھا ہوا ہے، تو یہ 7 روحیں کیا ہیں؟ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم ریولیشن چیپٹر 3 اس کی ورس 1 کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ریولیشن چیپٹر 4 ورس 5 کو، اور ریولیشن چیپٹر 5 ورس 6 کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جو 7 روحوں کا ذکر جہاں جہاں آیا مکاشفہ کی کتاب میں، ہم ان سب کو پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ایک ہی بار میں ان کو سمجھا دوں، تاکہ آگے جب ہم اسٹڈی کریں گے تو آگے جب یہ حوالے آئیں گے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو میں ریکویسٹ کروں گا سسٹر سمیتا سے کہ وہ ریولیشن چیپٹر 3 ورس 1 کو پڑھیں، اور پھر چیپٹر 4 ورس 5 اور پھر چیپٹر 5 ورس 6 کو بھی پڑھ لیں۔ چیپٹر 3 کی ورس 1۔ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ آمین۔ چیپٹر 4 اس کی ورس 5۔ اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ آمین۔ ریولیشن چیپٹر 5 اس کی ورس 6۔ اور میں نے اسے تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کہ بار بار مکاشفہ کی کتاب میں 7 روحوں کا ذکر آ رہا ہے، تو عزیزو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ کتاب سمبلزم سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ان 7 روحوں کو، اور آگے اگر ہم دیکھیں تو آگ کے 7 چراغ بھی لکھا گیا ہے، اور مکاشفہ 5 باب 6 آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کے برے یعنی یسوع مسیح کی 7 آنکھوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم یسوع مسیح کو جلالی صورت میں نہیں دیکھتے صرف، بلکہ ہم خدا باپ کو بھی دیکھتے ہیں اور خدا پاک روح کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف ہم یسوع مسیح کا جلالی چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی صورت نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم خدا باپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور خدا پاک روح کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آگے چل کر ہم خدا باپ کو بھی دیکھیں گے، پر یہ 7 روحیں پاک روح کی جلالی صورت ہیں،
اس کے لیے دیکھیں یسایہ نبی اس کا چیپٹر 11 اور اس کتاب ہے اس کا چیپٹر 11 ہے اور اس کی ورس 2 میں دیکھیں کیا لکھا ہے. اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. آمین آمین. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اگر آپ گنیں تو شاید آپ کو لگے کہ یہ تو 6 لکھی ہوئی ہیں. کیسے جی؟ حکمت، خرد، مصلحت، قدرت، معرفت اور خدا کے خوف کی روح. یہ تو 6 بنتی ہیں، یہ تو 7 بنتی نہیں ہیں. تو اس کا اصل مطلب ہمیں تب پتا چلتا ہے عزیزو جب ہم 7 چراغوں کو دیکھتے ہیں جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھے نا، 7 چراغ جل رہے ہیں. جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے. ہیکل میں آپ کو یاد ہوگا ایک چراغ دان تھا، ایک شمع دان تھا، اس کے اوپر کتنی شمعیں جلائی جاتی تھیں؟ کسی کو یاد ہے؟ ہیکل میں جو شمع دان تھا اس میں کتنی شمعیں جلائی جاتی ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب چیپٹر 25 اور اس کی ورسز 31 سے 40 کی ہم تلاوت کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور تو خالص سونے کا ایک شمع دان بنانا، وہ شمع دان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں. 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے. ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو. اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں. شمعدان کی 6 باہر کی نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں. یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے. اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یعنی یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں. شمعدان یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا. ہاللیلویہ. کیونکہ یہ خدا کے پاک روح کی آپ صورت کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پریزنس نظر آتی ہے ہیکل کے اندر. اور کیوں خدا نے یہاں پر بار بار کہا کہ ایک ہی ٹکڑے، اس کی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ اس تصویر پر غور سے دیکھیں. یہ وہ شمعدان ہے جو ہیکل میں لگایا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی شمعدان ہے جس کی سائیڈوں سے 3 نکل رہے ہیں. دونوں سائیڈوں سے 3 نکل کر ایک ہی شمعدان کے اندر جب آپ 3 ایک سائیڈ سے نکالیں گے، 3 ایک سائیڈ سے نکالیں گے، تو وہ ٹوٹل کتنے بنیں گے؟ 7 بنیں گے. ہاللیلویہ. یہ وجہ ہے عزیزو جس کی وجہ سے خداوند نے کہا تھا ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، کیونکہ وہ ایک ہی خدا کی روح ہے. اور یہ جو ہم نے کلام پڑھا یسایہ نبی کی کتاب چیپٹر 11 ورس 2، اس کی پہلی جو جملہ ہے وہ یہی ہے، اینڈ دا اسپرٹ آف دا لارڈ شیل ریسٹ اپون ہم. یعنی کہ وہ ایک ہی روح ہے جو پاک روح ہے، لیکن اس کے آگے جو ہے وہ کتنی روحیں نکل رہی ہیں؟ وہ خود ایک روح ہے اور 6 اس کے آگے نکل رہی ہیں، یعنی کہ وہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 7 روحیں ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں عزیزو. اور ایسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں جہاں کہیں پر بھی 7 چراغ کا یا 7 خدا کی روحوں کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہولی اسپرٹ ہے، وہ پاک روح ہے. اس کو مزید میں کلیئر کرتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہمیں ملتا ہے. ایک جگہ کہاں پر ملتا ہے جی؟ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے پہلے باب کی 4 سے 5 آیت مقدسہ کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو یہاں پر تینوں کا ذکر آ رہا ہے. کیسے؟ میں ریکویسٹ کروں گا سسٹر سمیتا سے کہ وہ ان کو پڑھ دیں. پہلا باب ہے اور اس کی 4 سے 5 آیت، یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں، 4 اور 5. جی مکاشفہ کی. یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. تمہیں فضل
اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پر جب لکھا ہے نا اس کی طرف سے، یہ چوتھی آیت میں لکھا ہے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یہاں جب لکھا گیا نا اس کی طرف سے، یہ خدا باپ کے بارے میں لکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں ساتھ ہی ہر دفعہ جب بھی یوحنا رسول لکھ رہے ہیں تو اور کا لفظ ایڈ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ کسی اور کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ خدا باپ کے بارے میں بات ہوئی، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، اور پھر لکھا ہے اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہولی اسپرٹ ہے۔ اور پھر دیکھیں دوبارہ لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہاں پر ایک ہی آپ دیکھیں جگہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس تینوں کا ذکر ہے، اسی لیے بیچ میں بار بار اور آ رہا ہے۔ یہ آگے چل کر بھی آپ کو مزید کلیئر ہوگا مکاشفہ کی کتاب میں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں نہ صرف ہم خدا باپ کو دیکھتے ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم خدا بیٹے کو بھی جلالی صورت میں دیکھتے ہیں، اور ہم خدا کے پاک روح کو بھی جلالی صورت میں دیکھتے ہیں، سمبلزم میں دیکھتے ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور 6 جو آیت ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر خدا باپ اور آسمانی بادشاہی کا ذکر ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کہ 6 آیت میں خدا باپ اور آسمانی بادشاہی کا ذکر ہے۔ پھر 7ویں آیت میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں لکھا ہے۔ اگر ہم 7ویں آیت کو بھی پڑھ دیں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں آیت با آیت لے کر آپ کو اس لیے چل رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز کلیئر ہوتی جائے۔ 8ویں آیت میں خداوند خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مطلب باپ، بیٹا اور روح القدس۔ خداوند جو ورڈ ہے اس میں کثرت ہے، ٹھیک ہے۔ جو خدا ورڈ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگولر ورڈ ہے یا احاد کو وہ شو کرتا ہے، لیکن جو خداوند ورڈ ہے اس کے اندر کثرت ہے۔ تو یہاں پر خداوند خدا کا لفظ لکھا ہے 8ویں آیت میں، اگر ہم پڑھیں، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تینوں ایکولی گاڈ ہیں، اور تینوں کیا کہہ رہے ہیں ایک ہو کے، جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ ہمارا خدا آنے والا ہے، ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ آمین۔ تو 8ویں آیت کے اندر ہمیں خداوند خدا کا لفظ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر باپ، بیٹا اور روح القدس بات کر رہے ہیں کہ وہی الفا اور اومیگا ہے، یعنی کہ وہی شروع میں تھا اور وہی آخر میں بھی ہوگا، ہمیشہ تک وہی ہوگا۔ 9ویں آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، 9ویں آیت میں یوحنا اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو کہاں پر رکھا گیا تھا، پتمس کے جزیرے میں رکھا گیا تھا جب اسے رویا دکھائی دی۔ اب 10ویں اور 11ویں آیت میں اس کتاب کو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لکھا گیا ہے اسے۔ تو ہم پڑھتے ہیں 10ویں اور 11ویں آیت مقدسہ کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فیلادلفیا اور لودیکیا میں۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کہ 10ویں اور 11ویں آیت میں اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور 7 کلیسیاؤں کے نام اور ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ ابتدائی کلیسیائیں تھیں عزیزو جو آج کے ماڈرن ڈے ترکی میں تھیں۔ ترکی کے یہ 7 علاقوں کے نام ہیں جو ہم نے کلیسیاؤں کے نام پڑھے ہیں، یہ 7 علاقے ہیں جو آج بھی ترکی کے اندر ہیں، آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ابتدائی کلیسیائیں بنی تھیں جن کے نام لکھے گئے ہیں۔ پھر 12ویں آیت میں، اچھا یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے،
اور اس چیز کو یاد رکھیے گا، آگے چل کر میں آپ کو ایک مکاشفہ دینے والا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، کہ کس بات کو یاد رکھنا ہے؟ اس بات کو، اور کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے، اس چیز کو بس یاد رکھیے گا، اپنے پیچھے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 12ویں آیت سے آگے اگر ہم دیکھیں تو یوحنا یسوع مسیح کو جلالی صورت میں دیکھ کر انہیں سجدہ کرتا ہے، اور یسوع مسیح کے ہاتھ میں وہ 7 ستارے دیکھتا ہے اور 7 چراغ دان بھی دیکھتا ہے۔ یہ 7 ستارے ان 7 کلیسیاؤں کے 7 فرشتے ہیں۔ ان کو فرشتے اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ یہ خدا کا پیغام ڈائریکٹلی خدا سے لے کر کلیسیا تک پہنچاتے تھے۔ یہ کوئی لٹرلی فرشتے نہیں تھے عزیزو، یہ اصلی فرشتے نہیں ہیں، ان کو فرشتے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے کی ذات فرق ہے، انسان کی ذات فرق ہے۔ یہ انسان ہے جن کو فرشتے کہا گیا ہے، بلکہ یہ چرچ لیڈرز ہیں جن کے انڈر یہ سارے چرچ آتے تھے۔ اس کے بارے میں دیکھیں دانیل نبی کی کتاب چیپٹر 12 اور اس کی ورس 3 میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن۔ آمین۔ کس کی مانند؟ ستاروں کی مانند۔ یسوع مسیح کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 7 ستارے ہیں، اور وہ 7 ستارے کون ہیں؟ وہ 7 کلیسیاؤں کے 7 فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو the thing is کہ جب جن کے وسیلے سے آگے لوگ راست باز ٹھہرے یا راست باز ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو لوگ پرچار کر رہے ہیں وہ ریئل فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتوں کی ذات میں اور انسان کی ذات میں فرق ہے۔ اب یہ 7 ستارے 7 کیوں ہیں؟ 7 کلیسیائیں کیوں ہیں؟ نمبر جو ہے نا، نمرولوجی بھی چل رہی ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 7 کا جو نمبر ہے یا 7 کا جو عدد ہے، یہ کاملیت یعنی کمپلیشن کا عدد ہے، کمپلیشن کا نمبر ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہو تو ایگزائل میں جب قوم اسرائیل جاتی ہے تو 70 سال کے لیے جاتی ہے، بابل کی غلامی میں جب جاتی ہے۔ پھر آپ اسی طرح سے دیکھیں 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، ایک ہفتہ کمپلیٹ کتنے دنوں میں ہوتا ہے؟ 7 دن میں ہوتا ہے۔ تو 7 نمبر جو ہے وہ کمپلیشن کا ہے، یعنی کہ ٹوٹل کلیسیا جو ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب یہاں پر 7 کلیسیاؤں کے نام لکھیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کلیسیائیں نہیں ہوں گی اس وقت۔ یہ 7 کا عدد جو ہے وہ کمپلیشن کا بتا رہا ہے یہاں پر ہمیں۔ اسی طرح سے خدا کی 7 روحیں جو ہیں وہ کمپلیشن یا کمپلیٹ گاڈ ہمیں دکھا رہی ہیں۔ نمرولوجی بھی چل رہی ہے اور سمبلزم بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہم چلتے ہیں تو 20ویں آیت میں یسوع مسیح خود بتا رہے ہیں کہ یہ 7 ستارے اور جو چراغ دان تم نے دیکھے ہیں وہ کون ہے؟ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، چیپٹر 1 ورس 20۔ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ اب آپ دیکھیں یہ ستارے یسوع مسیح کے دہنے ہاتھ میں ہیں، رائٹ ہینڈ میں ہیں۔ دہنا ہاتھ عزیزو اتھارٹی کو شو کرتا ہے، اختیار کو شو کرتا ہے، پاور کو شو کرتا ہے، پروٹیکشن کو شو کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کلیسیائیں ہیں، جو جتنی بھی کلیسیا دنیا کے اندر ہے، ٹوٹل کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، وہ یسوع مسیح کے اختیار کے انڈر ہیں، یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہیں، اس کی پروٹیکشن میں ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ کلیسیا جتنی بھی ہے دنیا کے اندر جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی دہنے والے میں، طاقت والے ہاتھ میں، زور والے ہاتھ میں ہے۔ اب چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 میں ہم ان کلیسیاؤں کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن اب میں چیپٹر 1 کی سب سے خوبصورت چیز کی طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہتا ہوں، جس کو میں نے اینڈ پر رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو بہت برکت ملے۔ تو عزیزو وہ ہے یسوع مسیح کا جلال۔ آئیے 13ویں آیت سے 18ویں آیت مقدسہ کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ دکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ 13ویں آیت سے چیپٹر 1 کی 18ویں آیت تک دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز
زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ اب جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا نا، اس کا ٹائم آ گیا، اور وہ چیز ہے عزیزو، ہم پڑھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب، اس کا چیپٹر 10 اور اس کی ورسز 1 till 11 کو ہم پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا ذرا۔ شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانییل پر، جس کا نام بیلتشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا۔ میں دانییل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو، جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارہ پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور افاظ کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی، اور اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز اموا کے شور کی مانند تھی۔ میں دانییل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ تو میں اکیلا رہ گیا، اور یہ بڑی رویا دیکھی، اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی مردگی سے بدل گئی، اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا۔ اور دیکھ، ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانییل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے، اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آمین۔ اس میں نوٹ کیا آپ نے کچھ؟ دانیل نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کون تھا؟ جس کی آنکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، آتشی چراغوں کی مانند تھی۔ مکاشفہ میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آگ کے شعلے۔ یہاں پہ لکھا ہے اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ یسوع مسیح نے پاؤں تک جامہ پہن رکھا ہے، اور اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے خالص پیتل۔ تو عزیزو، دانیل نے جسے دیکھا وہ یسوع مسیح کی جسم لے کر زمین پر آنے سے پہلے کی صورت ہے، لیکن مکاشفہ میں یسوع مسیح کی جلالی صورت میں جو سمبلزم ہے، آئیے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے آخر میں یہ چیزیں بچا کے رکھی تھیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر مجھے ملی ہے جو قریبی مجھے لگ رہی ہے، بٹ اوبویسلی یہ 100% نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم صرف امیجن کرنے کے لیے میں نے یہ سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس طرح کے یسوع مسیح دکھائی دے رہے ہوں گے، بٹ جسٹ آپ کو ایک السٹریشن دینے کے لیے، ایک آپ کو دکھانے کے لیے کہ جو یوحنا عارف نے دیکھا اس نے کیا دیکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے پاؤں تک جامہ اور سونے کا سینہ بند پہن رکھا ہے۔ اب یہ جو سمبلزم ہے یہ بہت ہی آپ کہہ لیں ببلیکل اور ایکوریٹ ہے۔ اگر ہم خروج کی کتاب ایکسڈس چیپٹر 28 میں پڑھیں تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ سردار کاہن کے لباس کو کیسا ہونا چاہیے۔ مطلب یسوع مسیح نے جو پاؤں تک جامہ پہن رکھا ہے اور جو سونے کا سینہ بند پہن رکھا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں عبرانیوں 4 باب میں کیا لکھا ہے۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے قرار پر قائم رہیں۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ یہ جو جامہ ہے
یہ بادشاہ کے لباس کو بھی شو کرتا ہے اور یہ سردار کاہن کے لباس کو بھی شو کرتا ہے. سونے کا سینہ بند اور جو یہ جامہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ بھی ہے اور ایک ہی وقت میں وہ ہمارا سردار کاہن بھی ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جو بال ہیں وہ سفید اون جیسے ہیں اور برف کی مانند سفید ہیں. بال جو ہیں وہ برف کی مانند سفید ہیں. یہ سمبلزم میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح بزرگ خدا ہے جو شروع سے ہے، قدیم سے ہے. یہ سفید بال ابدیت، حکمت اور الہی پاکیزگی کو شو کرتے ہیں. اس کے بارے میں دیکھیں دانیل نبی کی کتاب چیپٹر 7 اور اس کی ورس 9 میں دیکھیں کیا لکھا ہے. میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. آمین. آمین. یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، کون بیٹھ گیا؟ قدیم الایام سے جو ہے. کون ہے قدیم الایام سے؟ خدا ہے جو شروع سے ہے، جو شروع ہونے کے بھی شروع سے ہے. تو دانیل نے جسے تخت پر بیٹھے دیکھا وہ خود یسوع مسیح ہے. قدیم سے وہی خدا ہے، نہ کوئی اس سے پہلے تھا اور نہ کوئی اس کے بعد ہوگا. یہ سفید بال ہمیں بتا رہے ہیں اور دانیل کی کتاب بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ قدیم سے ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ سب سے پرانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہب ہی سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب سب سے پہلے تھا. تو ان کو کوئی بتائے کہ ہمارا زندہ خدا جب وقت شروع بھی نہیں ہوا تھا نا، وہ تب سے ہے. آمین. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفید بال جو ہیں وہ اس کے قدیم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ وہی خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے. آمین. پھر تیسری چیز ہم نے جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ نوٹ کرنی ہے کہ یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند ہیں. اب یہ آنکھیں ہمیں شو کرتی ہیں کہ یہ وہی خدا ہے جو موسیٰ سے آگ کی صورت میں جلتی ہوئی جھاڑی میں ملا تھا. یہ وہی خدا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. یہ وہی خدا ہے جو کوہ سینا پر موسیٰ سے ملنے اترتا ہے اور وہ پہاڑ آج بھی جلا ہوا ہے. یہ وہی خدا ہے جو آگ میں چوتھا تھا، جسے نبوکت نظر بادشاہ نے دیکھا اور کہا یہ الہ زیادہ لگتا ہے. یہ چوتھا کون ہے؟ وہ چوتھا یسوع مسیح ہے. تو شعلے کی جو آنکھیں ہیں، آگ کے شعلوں کی جو آنکھیں ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہی خدا ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ our God is a consuming fire. اور شعلے کی جو آنکھیں ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا دیکھتا ہے اور وہ جج کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ عدالت کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے. ہاللیلویہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز ہے جی جو ہم نے نوٹس کرنی ہے یہاں پر، جو پاؤں ہیں یسوع مسیح کے وہ ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے بھٹی میں تپائے ہوئے پیتل کے، خالص پیتل کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. عزیزو، گناہوں کے کفارے کے لیے خدا کی ہیکل میں جو ایک آلٹر تھا، مذبح گاہ تھی ہیکل کے اندر. میں رک کے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میری آواز جو ہے وہ اگر کٹ بھی رہی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے. گناہوں کے کفارے کے لیے خدا کی ہیکل میں جو سوختنی قربانیوں کے لیے مذبح گاہ تھی، جہاں پر سوختنی قربانی کہتے ہیں جن کو جلایا جاتا تھا، تو سوختنی قربانیوں کے لیے جو مذبح گاہ تھی وہاں وہ مذبح گاہ پیور خالص پیتل کی بنی تھی. تو یہاں پر جو مسیح کے پاؤں ہیں وہ گناہوں کی معافی کو شو کرتے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو بیابان میں جو سانپ موسیٰ نے اونچے پر چڑھایا تھا جس کو دیکھ کر لوگوں کو شفا ہوئی تھی، وہ کون سی دھات کا بنا ہوا تھا؟ وہ خالص پیتل کا، پیتل کا سانپ بنا کر خدا کے حکم کے مطابق اس کو اونچے پر چڑھایا تھا موسیٰ نے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے کیا ہوئی تھی؟ شفا ہوئی تھی.
تو یہ خدا کی شفا کو، خدا کے کفارے کو، خدا کی سوختنی قربانی کو جو خود یسوع مسیح ہے، اور گناہوں کی معافی اس کے کفارے کو شو کرتا ہے۔ پھر پانچویں چیز ہے زور کے پانی کی آواز۔ عزیزو، پانی سمبلزم میں اگر بات کی جائے، علامتی طور پر بات کی جائے تو پاکیزگی کی علامت ہے۔ پانی پاکیزگی کی علامت ہے، اور پانی خدا کے پاک روح کو شو کرتا ہے، زندگی کو شو کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا جو پیاسا ہو میرے پاس آئے مفت پائے، کیونکہ زندگی کا پانی وہ خود ہے عزیزو۔ اس کے منہ سے کیا نکلتی ہے؟ اس کے منہ سے زندگی نکلتی ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے؟ زور کے پانی کی آواز۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، زندگی اس میں سے نکلتی ہے۔ وہ زندگی کا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے۔ اس لیے پانی خدا کے پاک روح اور زندگی کو شو کرتا ہے، مطلب ہمارا خدا زندگی دینے والا خدا ہے۔ پھر چھٹی چیز جو ہم نے نوٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے منہ سے، یعنی کہ یسوع مسیح کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے۔ اس کے لیے دیکھیں عبرانیوں ہیبریوز چیپٹر 4 ورس 12 میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ، میسر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آمین آمین۔ عزیزو، یہ تلوار تیز ہے۔ آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے اس ڈیٹیل کو کہ یہ تیز تلوار ہے۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو تلواروں کو تب تیز کیا جاتا تھا جب وہ جنگ پر انہوں نے جانا ہوتا تھا، مطلب جنگ کرنے کے لیے یہ تلوار تیز ہے۔ اور اس کا دو دھاری ہونا، یہ سمبلزم میں بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کلام راست بازوں کو زندگی دیتا ہے، اور یہی کلام گناہگاروں کو سزا دیتا ہے۔ مطلب سزا اور جزا خدا کا کلام خود ہے، یعنی کہ اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسی سے یا تو آپ کو سزا ملے گی یا اس سے آپ کو جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا یا پنشمنٹ ملے گی، جو کچھ خدا کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی کہ خدا کا کلام۔ اور یسوع مسیح تو خود خدا کا کلام ہے، مجسم ہو کر اس زمین پر آیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جو اسے رد کرتے ہیں ان پر اسی وقت سزا کا حکم ہو چکا۔ تو یہاں پر دو دھاری تلوار، یعنی کہ دونوں طرف سے ڈبل ایج سورڈ ہے یہ، یعنی کہ دونوں طرف سے کام کرتی ہے، یہ سزا بھی دیتی ہے، یہ جزا بھی دیتی ہے۔ خدا کا کلام زندگی بھی دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے بھی کرتا ہے۔ ہاللویہ، یہ خدا کے انصاف کو، خدا کی عدالت کو، خدا کی پاکیزگی کو بھی شو کرتا ہے۔ پھر ساتویں چیز جو ہم نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے وہ ہے آفتاب کی مانند روشن چہرہ۔ اب یہاں سورج کی مانند کا ذکر کیا ہے، مانند ہے، مانند کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اگزامپل کے طور پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح سورج ہے۔ اکثر لوگ ان آیات کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا چہرہ سورج جیسا ہے، یعنی کہ وہ سورج ہے، جبکہ حقیقت میں یہ علامتی طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح واقعی ہی دنیا کا نور ہے۔ جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دنیا کا حقیقی نور کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ کیوں ہے وہ دنیا کا نور؟ کیونکہ وہ خود نور ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ چوتھے دن خدا نے جا کر سورج، چاند، ستاروں کو بنایا، نیر اصغر اور نیر اکبر، خدا نے 2 نیر بنائے، تو یہ تو چوتھے دن جا کر بنائے ہیں، تو پہلا دن کیسے ہو گیا؟ شام کیسے ہوئی؟ صبح کیسے ہوئی جب سورج، چاند، ستارے ہی نہیں تھے؟ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا خود نور ہے۔ جب خدا اپنا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب خدا ہماری طرف اپنا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے تو ہماری زندگی میں روشنی ہوتی ہے، ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے عزیزو۔ اور جب ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ خدا تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتا، کہیں اس نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب ہم خود اس سے دور بھاگتے ہیں، گناہ میں چلے جاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں تاریکی چھا جاتی ہے،
ہر طرف ناکامی ہی ناکامی ہوتی، مصیبت ہی مصیبت ہم پر آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم خدا کی حضوری سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جیسے خدا کا بندہ زبور میں کہتا ہے، خدایا تیری روح تو نس کے میں کتھے جاواں ہے، کیونکہ ہر جگہ خدا موجود ہے۔ وہ جب ہم ریڈی ہوتے ہیں اس سے میل ملاپ واپس کرنے کے لیے، وہ تو واپس ہمیں اپنی آگوش میں لے لیتا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہم جان چھڑا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم ہیں جو کہ بھاگتے ہیں۔ خدا تو ہر وقت موجود ہے۔ تو یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ آفتاب کی مانند روشن ہونے کا مطلب وہ دنیا کا نور ہے، وہی حقیقی نور ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی کے وسیلے سے بنا ہے، خدا کے کلام کے وسیلے سے سب کچھ بنا ہے نا۔ تو یسوع مسیح کی صورت کا بدلنا، جب پطرس نے یسوع مسیح کو ایلیا اور موسیٰ کے ساتھ دیکھا، تو یہاں یسوع مسیح اپنی الوہیت یعنی خدا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ متی کی انجیل 17واں باب اس کی 1 سے 3 آیت مقدسہ میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ آمین۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یسوع مسیح اپنی الوہیت یعنی کہ خدا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہی حقیقی نور ہے دنیا کا، جس نے دنیا کو بنایا ہے۔ اب 18ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں اس آیت کو لے کر کہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد یہ کنجیاں یسوع مسیح کے پاس آئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کنجیاں پہلے ہی خدا کے پاس تھیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا اور ڈاکو کو اپنے ساتھ فردوس میں لے کر گئے۔ تو یہ اختیار پہلے ہی یسوع مسیح کے پاس تھا، لیکن پھر یہاں پر یسوع مسیح کیوں کہتے ہیں کہ میرے پاس ہیں؟ یہاں اگر ہم غور کریں عزیزو، تو یہاں پر نہ تو زندگی کا ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی یہاں پر فردوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ذکر ہے تو موت اور عالم ارواح کا ذکر ہے۔ عالم ارواح میں عزیزو وہی جاتے ہیں جو سیوڈ نہیں ہیں، یعنی کہ جو لوگ مسیح کا انکار کر کے مرتے ہیں یا اسی حالت میں مر جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ عالم ارواح میں جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکو نے مرتے وقت اپنی آخری سانس لینے سے پہلے ہی اس نے کیا کیا تھا؟ یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا۔ وہ دیکھیں کہ یسوع مسیح سے کہاں پر لے کر گئے؟ فردوس میں۔ تو ڈاکو نے تو بہت سے قتل بھی کیے ہوں گے، اس نے بہت سے لوٹ مار بھی کی ہوگی، ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن the thing is کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم کوئی ان سے اچھے تھے، ڈاکو سے زیادہ اچھے تھے۔ بٹ یہاں پر ہمارے لیے انکریجمنٹ یہ ہے کہ جب ڈاکو کو یسوع مسیح معاف کر کے فردوس میں لے کر جا سکتا ہے، تو جتنے مسیح میں ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے ہیں، مرتے دم تک وفاداری سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، وہ فردوس میں جاتے ہیں عزیزو۔ ہاللویہ۔ تو یہاں پر عالم ارواح کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، زندگی اور فردوس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جن کے پاس نجات نہیں ہے، تو مطلب یہ اختیار، یہ اتھارٹی یسوع مسیح کے پاس ہے کہ کس کو عالم ارواح میں ڈالنا ہے اور کس کو فردوس میں۔ ہاللویہ۔ اور یہ بات ہمیں ریمائنڈر دے رہی ہے کہ ہمیں ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ حکومت سے ڈرنا ہے، ٹرمپ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے ڈرنا ہے، امیر آدمی سے ڈرنا ہے، جانوروں سے ڈرنا ہے، کس سے ڈرنا ہے؟ ہمیں یسوع مسیح سے ڈرنا ہے عزیزو، خدا سے ڈرنا ہے جو ہمیں موت اور عالم ارواح کے حوالے کر سکتا ہے۔ جو اسے رد کرتے ہیں، خدا کے ریسکیو پلان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کلام میں لکھا ہے، ہلاک ہونے والوں کے لیے صلیب کا پیغام کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ تو جو اس کی ازلی منصوبے کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی موت کے حوالے ہونے کے لیے عالم ارواح میں ڈالے جاتے ہیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت کو سمجھیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس، پھر بائبل سکولز وغیرہ بنا کے تو پھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں خدا چاہتا ہے کہ آپ تک پہنچے، اور اس لیے میں نے یہ آپ تک پہنچائی ہیں. اور آگے بھی ہم نے ابھی تو شروعات ہے، آگے بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا. آمین.